अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। सुबह के आगाज़ के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होती है और इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कोशिश यही होती है कि जिस प्रोग्राम के साथ आपका नाम जुड़ा हो उसके साथ आपका वक़ार जुड़ा होता है, उसके साथ आपका किरदार जुड़ा होता है, उसके साथ आपका मेयार जुड़ा होता है। इसीलिए हम कोशिश यहाँ पर ये करते हैं कि अपने प्रोग्राम के मेयार को बरकरार रखते हुए आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, ऐसा प्रोग्राम जो है वो किया जाए जिसे आप सब लोग पसंद भी करें और साथ ही आपका फ़ीडबैक भी मुझे बहुत अच्छा मिलता है। आप इस प्रोग्राम को पसंद भी करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे ये सिर्फ उन लोगों का प्रोग्राम नहीं है कि कोई ख़ास एज का प्रोग्राम है, बल्कि हर एज के लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है कि बच्चे भी ये प्रोग्राम शौक से देख रहे होते हैं, हालांकि ये बड़ों का प्रोग्राम है, इसमें हम बड़ों की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों की भी जब मैंने इसमें काफ़ी हद तक जो है वो कॉन्सेंट्रेशन देखी और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई बच्चा भी एजुकेशन के हवाले से कोई प्रोग्राम चल रहा है, या हम बहुत से कॉलमिस्ट को बुला के भी प्रोग्राम करते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, लाइफस्टाइल का भी जिक्र होता है, हर तरह के पहलू को ये प्रोग्राम जो है वो साथ लेकर चलता है। इसीलिए आज का प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कोई ख़ास मौजू नहीं है, बात से बात निकलेगी और आगे तक चलती रहेगी, क्योंकि जब कोई कॉलमिस्ट आपके प्रोग्राम में आपके मेहमान हो तो फिर उनके मुताबिक, उनके कलम के मुताबिक और उनके टॉपिक्स के मुताबिक जो है वो प्रोग्राम को ढाला जाता है। आज की जो पर्सनैलिटी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बात हो, फ्राइडे टाइम्स की बात हो, या फिर मुख्तलिफ और बड़े न्यूज़पेपर्स की बात हो, इंग्लिश में लिखती हैं, बहुत अच्छी कॉलमिस्ट हैं, इनको लोग पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत काम कर रही हैं। साथ ही जहाँ भी कहीं एजुकेशन की बात आती है तो एज जो है वो राइटर अपनी एजुकेशन लेवल के हिसाब से जो है वो लिखती भी बहुत अच्छा है। किस तरह से हमारे माशरे में जो है वो हमें चलना है, बोलना है, बैठना है, हमारे लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखती हैं। और आज हम जिस चीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे वो है बोलना, कि कुछ लोगों के लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं, कुछ लोग बहुत जो है वो पॉजिटिव थिंकर होते हैं और वही पॉजिटिविटी उनकी जो है वो लैंग्वेज में भी होती है, कुछ लोग बहुत तेज़ बोलते हैं और कुछ लोग जो है वो बोले बगैर, सोचे समझे बगैर बोलते हैं। अब ये सारे बोलने वाले जो लोग हैं इनको कैनवस पे कैसे उतारा जाता है, आज ये भी बात करेंगे। और साथ ही एजुकेशन से लेके और वुमेन एम्पावरमेंट तक तमाम चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयदा सलमा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नबीहा, इट्स एन ऑनर टू बी हियर अगेन। आपके साथ आप बहुत ऑनर देती हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव, जैसे आपने कहा, एक एक्सपीरियंस होता है और बहुत ही एनलाइटनिंग बातें होती हैं, तो इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर। माय प्लेजर। अच्छे लोग हमेशा से मेरी कमज़ोरी रहे हैं और अच्छे और सॉलिड लोग जिनका दिल भी साफ़ है, जिनकी ज़ुबान भी और जिनका कलम भी साफ़ है, वो हमारे पास आटे में नमक के बराबर है, लेकिन मौजूद हैं। हमें ये फ़ख्र है एज़ अ पाकिस्तानी कि हमारे पास ऐसे लिखने वाले मौजूद हैं जो अच्छा और पॉजिटिव लिखते हैं। सलमा साहिबा, ये बताइएगा कि मैंने आपके साथ पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं और उसमें हमने वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की है, हमने और भी बात की है। अभी आप फ्राइडे टाइम्स में लिख रही हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी जो है वो लेटर्स के हवाले से जो है वो आपका एक नाम है। तो आप इतना लिखने के बाद, आप इतना काम करने के बाद और इतना अपने जो है वक्त देने के बाद इन सब चीज़ों को क्या समझती हैं कि हमारे माशरे में किस चीज़ की कमी है? आप क्योंकि इंग्लिश में लिखती हैं, आपका सारा जो है वो थ्रू आउट इंग्लिश में होता है, कितने लोग इसको समझ सकते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा कि इसकी कोई ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए कि आप उर्दू अखबार में भी लिखें और वहाँ से भी लोगों तक जो है वो रसाई मुमकिन हो सके? क्योंकि हमारे ज़्यादातर समझने वाले लोग तो उर्दू है ना, कि आम फहम जो आम अल्फाज में समझ जाएँ। तो आप क्या कहती हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा ये है कि मेरी स्कूलिंग जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग है, तो उसकी वजह से व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश यू ऑटोमेटिकली राइट इन इंग्लिश। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसमें ये है कि अगर उर्दू में अगर आप लिखना चाहते हैं उर्दू में,
تو جو اچھا آپ لکھ پائیں گے وہ تبھی آپ لکھ پائیں گے, اگر آپ کا قلم تبھی اچھا چلے گا. اچھا اردو میں آپ کو سوچ جب اردو میں آپ سوچیں گے, صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ورنہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے. رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ بہت سے, جیسے میری ہی فیملی میں میری بہن ہیں جو مشرق کے لیے لکھتی ہیں, سیدہ روزی رضوی. تو میں میری یہ ایک بہت خواہش ہے کہ میں وہ پراپر اردو میں جو ہے وہ اس کو کرتی ہیں, اور وہ ایسی اردو ہوتی ہے جو میرے جیسا جو بندہ ہے وہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. صحیح. وہ کوئی ایسی کوئی مشکل اردو نہیں ہے, اور انہوں نے لیکن جو ان کی جو بھی ان کا میسج ہوتا ہے وہ بڑا صحیح طرح وہ اپنے آڈینس کو کنوے کرتی ہیں. اچھا سلمیٰ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ مطلب آج کی جو آپ عورت کے لیے لکھتی ہیں, آج کی ایک مایوس عورت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, یا پھر ایک خوش اخلاق عورت کو پریزنٹ کرتی ہیں, یا پھر عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں؟ کیونکہ عورت کے بھی کئی رنگ کئی روپ ہیں, عورت بھی ہر رنگ میں جو ہے وہ اپنی ہستی نمایاں رکھتی ہے. آپ کا قلم جب اٹھتا ہے تو عورت کی کس جو ہے وہ خوبی یا خامی کو آپ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں؟ جی میرا تو یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کا, کیونکہ جب ہمارے ریلیجن میں, اور جب آپ سارے ریلیجنس کو اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو سب سے جو عورت کا ایک اعلیٰ مقام ہے ایز اے مدر, کہ وہ جو آپ کو نرچر کرتی ہیں, جو آپ کو ایک آپ میں ایک سارا آپ کی پرورش ان کے تھرو ہوتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک, بالکل. تو اچھا سلمیٰ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ تو ماشاءاللہ انگلش میں لکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ اس کو انگلش میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جن کو انگلش سمجھ آتی ہے وہ اس آرٹیکل کو پڑھ لیتے ہیں. جب ویمن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو خواتین کے کون سے ایسے پہلو ہیں, ان کی کون سی ایسی خوبیاں ہیں, کون سی ایسی خامیاں ہیں, پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی, جن کو آپ لکھنا پسند کرتی ہیں کہ ایک بی بی جو ہے, خاتون جو ہے, ایک لیڈی جو ہے, اس کی کیا کیا چیز ایسی ہونی چاہیے, اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے, یا پھر اس کی امپاورمنٹ کی جب آپ بات کرتی ہیں تو اس کو کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے, یہ لکھتی ہیں؟ مطلب قلم جب چلتا ہے تو سوچ کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے اور کیسے؟ جی سوچ اس سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہماری جو آبادی کا جو almost more than in fact half the percentage of our population comprises of women. اور عورت کا جو اعلیٰ ترین ایک مقام ہے وہ ایک نرچرنگ, ایک جو پرورش کرنے والی, آپ کو اس دنیا میں لانے والی وہ ہستی ہے جو ماں کہلاتی ہے. تو آپ کے ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بہت ڈسپیرٹی ہے, ابھی بہت تضاد ہے کہ جو عورتیں جن کے حقوق جن کو مل رہے ہیں وہ تو ان کی بھی ابھی بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا سلمیٰ یہ بتائیے گا کہ خواتین کی بات آپ کرتی ہیں کہ وہ ایک ماں ہے تو اس کا رتبہ, اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے اس وقت, اور ایک ماں کا جو رتبہ اللہ نے جو ہے وہ اس کو دے دیا ہے یہ کوئی اس سے نہیں چھین سکتا. ایک عورت کا یہ مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے. تو جب آپ نے بات کی ویمن امپاورمنٹ کی, آپ کے اس پر کبھی کوئی تنقید آئی, لوگوں نے تنقیدی وار کیے, کوئی خواتین نے کہا یہ کیا لکھ دیا آپ نے, آپ کو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا؟ کیونکہ آپ تو ظاہر ہے خواتین کے کافی پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے منسلک ہیں اور جڑی ہوئی ہیں, تو اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ وہاں سے جو تنقیدی وار چلتے ہیں یا لوگ صرف اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی عورتوں سے تو مجھے ابھی تک اپریسیشن ہی ملی ہے. اچھا چلے شکر ہے, کیونکہ اتنے ایشوز ہیں ہمارے ملک میں عورتوں سے ریلیٹڈ. صحیح. کہ وہ جو ہے وہ ان پہ جتنی بھی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے. I personally feel and this is the feedback that I have been receiving. تو اس میں ایک اچھا جو ہے جسٹس ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو آپ کے لیے ہے کہ پازیٹیو رسپانس ملتا ہے خواتین کی طرف سے. لیکن کبھی
کوئی ایسا جملہ لکھ دیا ہو, کوئی ایسی چیز لکھ دی ہو جس پہ کسی خاتون کو کوئی غصہ آ گیا ہو, کوئی ایک آدھا ایسا واقعہ زندگی میں؟ سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ تھوڑی ڈسپیرٹی ہے, تھوڑا تضاد ہے بٹوین دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس. اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی ہماری جو چیف جسٹس جو منتخب ہوئی ہیں عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں, تو اس طرح کے دیکھیں بہت سے پرومسنگ خبریں جو ہیں وہ نکل کے آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو بہت پازیٹیو اور بہت عورتیں انسپائر ہوتی ہیں, موٹیویٹ ہوتی ہیں, بالکل آگے آنے کا موقع ملتا ہے خواتین کو. صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے وہ شعر ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. واہ واہ. تو اس سے یہ ہے, لیکن کچھ اتنا مشکل شعر پڑھ دیا آپ نے, آپ کی اردو بھی بہت اچھی ہے. بہت شکریہ, کرم ہے آپ کا. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ عورتوں کا پھر یہ ری ایکشن ضرور آتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے تو لکھ دیا ویمن امپاورمنٹ کے این جی اوز بھی ہیں, لیکن ابھی بھی بہت کام ہے جو ہونے والا ہے. صحیح. تو اس میں پھر عورتیں کہتی ہیں کہ جی جیسے جو ہمارے رورل علاقے ہیں جہاں جو بزنس کرنا چاہتی ہیں, جن کو لونز نہیں مل پا رہے ہیں, وہ اپنا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو مائکرو فائنانس ہم کہتے ہیں کہ جی ہم لونز دے رہے ہیں, وہ بے شک بہت کام ہو رہا ہے, لیکن بہت کام کیونکہ ابھی ہونے والا ہے. تو اس میں عورتوں کا ری ایکشن جو ہے وہ مجھے زیادہ کئی دفعہ آتا ہے کہ آپ پلیز یہ بھی ابھی ایشو ہے, ہمارا یہ بھی ایشو ہے, تو آپ اس پہ بھی اور لکھیے, یا اس پہ ابھی اور وی نیڈ ٹو ریز آور وائسز, تاکہ جو ہے اس پہ جتنی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹ جو کالم لکھا اس کا کیا جو ہے پوائنٹ تھا, اس کا ٹاپک کیا تھا, کیا سوچ کے لکھا؟ یہ سوچ آتی کب ہے؟ شام کے ٹائم آتی ہے, صبح کے ٹائم آتی ہے, یا آپ کو جو ہے نیوز پیپر والے کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر جو ہے وہ ہمیں لکھ کے دینا ہے, یا خود ہی سے آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے اب بس اسی پہ کالم لکھنا ہے اور یہی کالم چھپے گا؟ جی جیسے فرائیڈے ٹائمز ہے, پھر ایک اپ کمنگ اخبار ہے دا منٹ مرر جس سے میں ایسوسیٹیڈ ہوں. لیٹر ٹو ایڈیٹرز بھی اکثر میں ذرا جو کم جس پہ آپ ٹائم لگے وہ میں ایکسپریس ٹریبیون میں کنٹریبیوٹ کرتی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہوتا رائٹر کا ایز سچ کہ کوئی اسکیڈیول نہیں ہوتا ہے. صحیح. اس میں جتنا آپ آبزرو کرتے جائیں گے, جتنا آپ ریڈ کریں گے, جتنا آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے, اتنا ہی آپ کو پوائنٹس ملتے جائیں گے, اور وہاں سے پھر ایک سے دوسری بات آپ کی نکلتی ہے. جیسے آج ہی میرا ایک آرٹیکل جو ہے وہ چھپا ہے, اٹس اباؤٹ دی امپورٹنس آف ہینڈ رائٹنگ. کہ جو جی اب ہینڈ رائٹنگ آپ نوٹ کریں کہ ہر بچہ جو ہے, بڑوں کا کیا کہنا کہ ہر جو بچہ ہے وہ بھی ٹیکسٹ کر رہا ہے, وہ لیپ ٹاپ پہ ہے, وہ آئی پیڈ ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو گیا ہے. اب اس کی جو کیریکٹر بلڈنگ, جیسے ہم کہتے تھے کہ a person is known by his ہینڈ رائٹنگ, اب وہ کیریکٹر بلڈنگ, اس کی وہ کوگنیٹیو ایبیلٹیز کا ڈیولپ ہونا, اور اپنا ایک جیسے سگنیچر آپ کا ایک ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ جو ہے چاہے جتنا بھی آپ آپ کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو جائے, کچھ چیزیں جو ہیں they will never go out of style, and I personally think also that they should never go out of style. جیسے جو آپ کے ہینڈ ریٹن نوٹس ہیں, جو آپ کے ہینڈ ریٹن خطوط ہیں, ان کا جو ہے پہلے کچھ عرصہ پہلے 10-15 سال پہلے بھی چلے جائیں تو خط اور یہ ای میلز اور ان سب کا جو ہے وہ بڑا ایک سیٹ اپ تھا. ایک جو ہے وہ کارڈز لکھ کے دیے جاتے تھے, اب تو واٹس ایپ کر دیا جاتا ہے اور صرف سمپل لکھ دیا جاتا ہے ہیپی برتھ ڈے, چلو بس ہو گیا کام, ہو تو گیا. یا پھر جو ہے وہ کیک کی تصویر بھیج کے جو ہے وہ
کام ختم کر دیا جاتا ہے, یا اگر کسی کو کوئی میسج بھیجنا ہے تو وہ اسی میں ایموجیز وغیرہ سینڈ کر دی جاتی ہیں, ایموٹی کونز آ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اب وہ ایکسپریشنز یا فیلنگس جو آپ کے اندر سے آپ لکھتے, آج اگر کوئی آپ کو اپنے ہاتھ سے گڈ مارننگ لکھ کے بھیجتا ہے نا تو وہ بڑا آپ کو اچھا لگتا ہے اور ڈفرینٹ لگتا ہے. اور جو میرے لیے خود سے صبح صبح جو ہے وہ گڈ مارننگ ٹائپ کر کے بھیجے نا, میرے لیے وہ بندہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے آپ کے لیے ٹائم نکالا, اس نے اس ٹائپنگ کے لیے ٹائم نکالا اور آپ کو بھیجا, ورنہ وہ کہیں سے بھی کوئی ڈاؤن لوڈنگ کر کے یا کسی کے آئے ہوئے فارورڈنگ پہ جو ہے وہ میسج کو گڈ مارننگ کے تھرو آپ تک جو ہے وہ بھیج سکتا تھا. 2-3 لوگ میری لائف میں ایسے ہیں جو خود سے ٹائپ کر کے صبح صبح دعا یا میسیجز جو ہے وہ مجھے بھیجتے ہیں, اور یہ بلیسنگز ہیں. اب اگر آپ اسی تھاٹ کو آپ آگے لے کر چلیے کہ اگر یہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ پرسنلائزڈ ایک کسی نے آپ کو میسج بھیجا, اگر یہی میسج ایک ہینڈ ریٹن اس میں آپ کو, یا برتھ ڈے کا جیسے آپ کہتی ہیں کہ آپ کو کوئی کسی نے ہینڈ ریٹن ایک نوٹ لکھ دیا بوکے کے ساتھ, تو وہ آپ شاید اپنی عمر بھر آپ اس کو سنبھال کر رکھیں گے. میرے پاس میرے فرینڈس کے کارڈز, لیٹرز, یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم نے سنبھال کے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. They are the most prized possessions. کیونکہ what is man without memory? یہی چیزیں آپ کی, آپ کتنا بھی چاہیں گے آپ اپنے موبائل اور وہ ڈیٹا آپ کتنا سنبھال کے رکھیں گے. سو آئی تھنک جیسے لیٹرز ہیں جو میں نے آج کا ٹاپک تھا, جیسے میری مائی پیٹرنل گرینڈ پیرنٹس, میرے فادر کے لیٹرز, ان کے پوسٹ کارڈز when they went abroad to study and all, تو وہ جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے میرے لیے. بالکل صحیح جی. تو اس میں پھر آپ نے کنکلوژن کیا نکالا, اینڈ ٹو اینڈ جو آپ کا اینڈ تھا وہ کس بات پہ ہوا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی میں نے تو ابھی یہی ان کو لکھا ہے کہ ہمیں بیلنسڈ ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ٹوٹل ریلائنس ہو جائے آن دا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. آپ جو ہیں آپ ٹیکنالوجی کی اچھی چیزیں رکھیں, لیکن آپ ان پہ اتنے ریلائنٹ نہ ہو جائیں کہ جیسے آپ کل کو بالکل روبوٹک ہو جائیں. تو آپ کے جو جیسچرز ہیں, آپ کے جو ایموشنز ہیں, وہ آپ کی ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کی ہینڈ رائٹنگ میں. بالکل ایسی ہے. تو اور ہمارے ملک میں تو ابھی پہلے کتنا زور دیا جاتا تھا کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے, خوش خطی کروائی جاتی تھی, پورا پراپر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سینیریو ہوتا تھا, باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بچوں کو سلیٹ پہ اور تختی پر جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا کہ اس سے ان کی جو ہے وہ رائٹنگ اچھی ہوگی. کاپیز کی کاپیز بھر دی جاتی تھی, اور لائن بغیر لائن والی کاپی پہ لکھنا سکھایا جاتا تھا کہ تاکہ لائن جو ہے وہ اسٹریٹ آئے, اور چارٹس بنایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں جو ہے وہ بڑے بڑے چارٹس بنایا کرتی تھی جس پہ جو ہے وہ ڈرائنگ بھی ہوتی تھی اور اس پہ لکھا بھی جاتا تھا. عربک لکھتے تھے ہم, اور کیلیگرافی ہوتی تھی, اور اس سے آپ کو سیکھنے کا بہت آپ کو ملتا تھا. اور ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت ہوتی تھی, اور الحمدللہ میری ہینڈ رائٹنگ بھی بہت اچھی ہے, انگلش کی اردو کی بھی, اور وہ اسی وجہ سے صحیح کہہ رہی ہیں. اور آج کے بچے کی آپ ہینڈ رائٹنگ دیکھ لیں, شکل اتنی پیاری ہوگی اور ہینڈ رائٹنگ اتنی بری ہوگی کہ بندہ یوں شکل دیکھے گا یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے. بالکل یہ آپ کی. ایون آپ یقین کریں, میں نے جب اپنی زندگی میں پہلی جاب کی نا, اور میں نے جب سگنیچر کیے تو ایک مطلب وہ ایک اسکول کی جاب تھی اور میں ایک ٹیچنگ میں جو ہے وہ گئی تھی. تو وہاں پر ایک بچے کے فادر جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی نئی پرنسپل آئی ہیں آپ کے اسکول میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہماری پرنسپل تو وہی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سائن کسی ٹیچر کے تو نہیں لگتے, یہ سائن تو کسی پرنسپل کے ہیں, اور یہ تو کسی کوئی پرنسپل آئی ہیں تو مجھے ان سے ملوائیے جن کے اتنے اچھے سائن ہیں کہ وہ کون سی پرسنالٹی ہیں. تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہیں کہ آپ ٹیچر ہیں, یہ آپ کے سائن ہیں, یہ آپ نے سائن کیے ہیں. میں نے کہا جی میں آپ کو سائن کر کے دکھا دیتی ہوں, یہ میری سائن ہے. اور آج تک میرے سگنیچر واقعی اتنے جو ہے وہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کی چیز ہے. بالکل. لیکن آج کے بچے کو یہ نہیں سننے کو ملتا. جیسے میں اکثر ٹیوشنز بھی دیتی ہوں بچوں کو انگلش کی, یا خاص طور پہ ان کی اسپوکن انگلش ہو گئی ان کی, اینڈ آئی میک شیور کہ میں جو انگلش کی کلاسز
کلاس 4 ٹو کلاس جو آپ کی OA لیولز ہیں صحیح، اس میں جو آپ کے فارمیٹیو جو ایئرز ہیں اس میں میں ضرور رائٹنگ پہ فوکس کرتی ہوں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اسی طرح کیونکہ میری اپ برنگنگ، میرا جو ٹیچنگ سٹائل تھا ٹیچرز کا، وہ جس پروسیس سے میں آئی ہوں اسی پروسیس سے میں چاہتی ہوں کہ بچے بھی گزر کے آئیں، کیونکہ مجھے بھی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ آپ کی یہ از دس ہینڈ ریٹن اور از دس اسٹائل. میں کہتی ہوں ٹیچرس کو آپ جیسا ہونا چاہیے اور آپ جیسے ٹیچرس کو آگے آنا چاہیے. آپ صرف ایز اے کالمسٹ ہی نہیں بلکہ جب آپ بچوں کی تربیت کریں گے نا تو آپ جیسے بچے جو ہیں، جب آپ اپنے جیسے بچے جو ہے وہ بنائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے اور ان کو جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ تیار کریں گے تو وہ بہترین انسان کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئیں گے. کیونکہ ایک پولائٹ ٹیچر ہونا اور ٹھہراؤ سے بات کرنا، انگلش میں بات کرنا، ایسا ہی تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے ٹیچرز موجود ہوں، ایسے لوگ موجود ہوں جو ہمارے بچوں کو ایسی تربیت دے سکیں. لیکن آپ کیا کہتی ہیں کہ گھر کی تربیت، ماں باپ کی تربیت اور ایک ٹیچر کی تربیت، ایک ٹیچر اسکول میں کچھ سکھاتا ہے، جب بچہ گھر میں آتا ہے تو ماحول کسی اور قسم کا دیکھتا ہے. تو یہ جو مکسچر آف کائنڈ آف تھنگس ہیں وہ یہ جو اس کے ذہن میں بن گیا ہے، اس کو آپ کیا کہتی ہیں؟ جی، اس میں دونوں کو جو ہے رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، پیرنٹس کو بھی شولڈر کرنی پڑے گی رسپانسبلٹی، اور ٹیچرز کا تو ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے لائک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیرنٹس بھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ جا کر یہی کہتے ہیں نا جی کہ دس از یور جاب، یو گیٹ پیڈ فار اٹ. حالانکہ ہمارے وقت میں تو ہمارے اساتذہ کو اس طرح کویسچن کرنے کا کسی کو ایک خاص حد سے زیادہ اتنی رسپیکٹ تھی اساتذہ کی کہ آج وہ نہیں ہے رسپیکٹ. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آج تک ہم اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل جی، بالکل. اور کہیں نظر آ جائیں تو جب تک وہ بیٹھ نہ جائیں تب تک ہم بیٹھ نہیں سکتے. ادب کا اور لحاظ مقام جو ہے وہ جو اس وقت میں سیکھ لیا وہ شاید آج کے بچے کے پاس نہیں ہے. اور اس کی بہت ایک میجر وجہ ہمارے گھر کا بھی ماحول. جی، گھر کا ماحول بہت کاؤنٹ کرتا ہے، ماں کی تربیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے. بالکل. اسی طرح سے جو ہے آج کل اگر آپ ٹیچر کتنا بھی بچے پہ کام کر لے لیکن اگر گھر جا کر اس کے پیرنٹس میں وہ دیکھ رہا ہے تو وہ بچہ کنفیوز ہو جائے گا. ہی ول بی ہیونگ اے کانفلکٹ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہی تو کہہ رہی ہوں. جی، کیا آئی مین اٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ کول. جس کو آپ نے انگلش میڈیم میں ڈال دیا اور وہ انگلش میڈیم میں ماحول کچھ اور ہے، وہاں ٹیچرز کا سٹائل کچھ اور ہے، وہاں بچوں کا سٹائل اور کھانے پینے کی چیزیں کچھ اور ہیں، اور جب بچہ گھر میں آتا ہے تو آپ اس کو بالکل ہی دیسی ماحول میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیتے ہیں. اب وہ دیسی اور ولائتی کا جو ٹچ نکل کے سامنے آتا ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہی چیز ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو لیے پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے. اکثر اوقات کہتے ہیں لوگ کہ ہم لوگوں کو پہچان نہیں پاتے، کیونکہ ایک چھوٹے بچے کی جو ایک گروئنگ ایج ہوتی ہے جس میں وہ گرو کر رہا ہوتا ہے اس میں اس کو انگلش اور اردو دونوں میڈیمز جو ہے وہ پڑھا دیے جاتے ہیں اور وہ پھر وہ دونوں کا مکسچر بن جاتا ہے. اور جو مکسچر بچے ہوتے ہیں نا وہ پہچانے نہیں جاتے کہ یہ کس فیملی سے ہیں کیسے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ہی رنگ اپنے اوپر جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ آگے جا کے دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ سچویشن بھی اختیار کرتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں، جب انہوں نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی تعلق میں جڑنا ہوتا ہے تو پھر اگلے لوگ پہچاننے والے جو ہے وہ یہ پہچانتے ہیں کہ بہت بڑی پڑھی لکھی پرسنالٹی وہ ہے اور بہت پڑھے لکھے خاندان سے تعلق ہے، اور اسی لیے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہاں پہ کر دیا جاتا ہے. اور پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل آگے جو ہے وہ ایسا ماحول ہے صرف یہ لڑکا ہی پڑھا لکھا ہے، باقی تو پیچھے سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. اس میں میں یہ ہو رہا ہمارے ساتھ. بالکل. اور اس میں میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس میں بھی بہت ایک بچوں کو ہم نے کمپلیکس کر دیا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک تو بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیٹ از ناٹ یور ریالٹی، وہ ایک ورچوئل ورلڈ ہے. تو آپ اس پہ مت جائیے کہ آپ نے ایک تو بہت سے پیرنٹس میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا ہر جو بی اٹ دیئر برتھ ڈے، بی اٹ دیئر گریجویشن سیریمنیز، اب تو ہر کلاس کی گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے ان کے پھر
آج یہ ڈے ہے تو آج یہ اوکیزن ہے, اور وہ اتنے پومپ اینڈ شو کے ساتھ لیوش اسکیل پہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ پھر جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ جب بچے دیکھتے ہیں تو وہ بہت انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ دس شوڈ ناٹ بی انکریجڈ ایٹ آل. اینڈ اس میں آئی تھنک ہم سب کو ایک رول پلے کرنا چاہیے کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں وی شوڈ گیو اے شاؤٹ آؤٹ ٹو دیم دیٹ پلیز دس از ناٹ کول کہ آپ جو ہیں اتنی لائکس آ گئی ہیں آپ کے فیس بک پیج پر, آپ کے انسٹا پر, تو یو ڈو ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو پلے ود دا لائفز آف ادر چلڈرن لائک دس. ٹرو اگری ود یو. لیکن پرابلم یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ پہلے نا لوگ اگر آپ کوئی پرسنالٹی ہوتے تھے یا آپ کو اچھا کام کرتے تھے نا تو آپ کو آٹوگراف لیتے تھے. آج آپ کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں. بالکل. آج جو آپ کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے کھڑا ہو جائے نا یہ آپ کا آٹوگراف ہے. یہ جو ماحول چینج ہوا, جو سچویشنز چینج ہوئی, آج لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانا پسند کرتے ہیں. یہ آپ کا آٹوگراف ہے, یہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بن گئی. اور اب دیکھیں یہ چیزیں ہو گئی. اور جو ہمارے پاس ایون کہ آپ اسکولوں میں دیکھ لیں جو بچے ٹاپ کرتے ہیں نا ان کے ساتھ بھی ایک سیلفی لی جاتی ہے بس. یہ نہیں دیکھا جاتا یا سیکھا جاتا کہ وہ بچہ یہاں تک کیسے پہنچا, اس نے یہ اچیومنٹ کیسے حاصل کی, اس کو یہ کپ ملا یا اس کو ٹرافی ملی تو کیسے ملی. نو وے, جسٹ ایک کلک کے ذریعے جو ہے وہ یہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ تمام جگہ پہنچا دی جاتی ہے کہ اس نے ٹاپ کیا ہے اور میں اس ٹاپر کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ میری بھی جو ہے وہ شان بڑھ گئی ہے. بالکل, بس اتنا رہ گیا ہے. ہم اتنا ہی ٹاپرز کو جو ہے وہ عزت دے پا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایک سیلفی بنا لیتے ہیں, یا کوئی کامیاب شخص ہے تو ہم زیادہ اس کے ساتھ ویڈیو بنا لیتے ہیں. یہ تو ہم ڈیفائن ہی نہیں کرتے نا, نہ اس بچے کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ کامیابی کیا ہے. واٹ از سکسیس, what is success to them. تو جیسے وہی اب بیک ٹو مائی آرٹیکل ٹوڈے کہ اب سیلفی آپ کب تک سنبھال کر رکھ لیں گے, وہ تو آپ کا نیکسٹ آئی فون کا ماڈل آئے گا تو آپ کی چینج ہو جائے گا. تو وہ جو آٹوگراف ہے وہ دیٹ would remain with you in your memory box till as long as you are alive. And you can pass it on to your other generation. بالکل, ہاں جی, میں تو ابھی بھی ڈائری لکھتی ہوں. تو آپ تو ماشاءاللہ آپ کا قلم چلتا ہے, آپ تو فل ٹائم جو ہے وہ اچھی لکھا رہی ہیں اور اچھی رائٹر ہیں. جو میں بھی آئی میک اٹ اے پوائنٹ ڈاکٹر صاحبہ کہ میں لیپ ٹاپ پہ اتنی نہ کروں. میں تو جو میرا تھاٹ پروسیس ہے وہ آ ہی نہیں پاتا جب تک میں قلم اور کاغذ ایک میرے پاس نہ ہو. تو صحیح ہے, یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ ایک کاغذ پینسل کا ساتھ جو ہے بچپن سے اب تک ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل, اور یہ اینڈ تک جو ہے وہ ساتھ جڑا رہے گا انشاءاللہ. اچھا, کبھی گھر والوں میں سے کسی نے کہا ہو کہ سلمیٰ کچھ اس ٹاپک پہ لکھو, آج کی نسل کو اس چیز کی ضرورت ہے. کبھی امی نے, آپ کے والدین بڑے سپورٹیو ہیں ماشاءاللہ, اور وہ آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, ایون وہ آپ کی جو ہے وہ ہر چیز میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اور جہاں والدین کی توجہ اور ان کا ساتھ ہو وہاں پھر بچے ایسے ہی کامیاب ہوتے ہیں جیسے آپ ماشاءاللہ آج کامیاب ہیں اور کامیابی سے اپنا جو ہے وہ یہ سلسلہ چلا رہی ہیں. دیکھیے ہرڈلز کتنی جھیلی ہوں گی, یہاں تک پہنچنے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی, کتنا کچھ جو ہے وہ آپ نے برداشت کیا ہوگا. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ مجھے پتہ ہے, یا جو یہاں تک پہنچے ہیں ان کو پتہ ہے. لیکن ان کو نہیں پتہ جنہوں نے صرف آپ کو خوش دیکھا ہے, جنہوں نے آپ کو صرف جو ہے وہ اچھے موڈ میں, اچھی شکل میں دیکھا ہے, انہیں آپ کی اچیومنٹس کے بارے میں نہیں پتہ. تو ہم یہ اچیومنٹس اس لیے شو کرتے ہیں یا شو کرنا چاہیے ہمیں کہ تاکہ جو آنے والے ہمارے ینگسٹرز ہیں, جو اور لوگ ہیں اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے, وہ کس طرح سے چلیں اور کہاں ڈیمیج نہ ہو, کہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل اکیلا نہ تصور کریں, کیسی کیسی ہرڈلز جو وہ درمیان میں آتی ہیں, کچھ شیئر ہی کر دیں ہمارے ساتھ. جی, ہرڈلز جو ہے میں تو اس کو ہرڈل کہوں گی کہ جو بھی آپ فیل ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں. کیا بات, کیونکہ اگر آپ فیل نہیں ہوئے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاس ہونا یا سکسیسفل ہونا کیا ہے, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو. تو وہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ جو ہیں, آپ اگر 10 دفعہ گرتے ہیں تو آپ کو 11 دفعہ اٹھنا ہے. یہ اور
آپ ماں باپ تو آپ کو ان کو اللہ نے بنایا ہی اس طرح ہیں, ان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ their child will fall 100 times and they will pick them up every time. ان کی نیچر ہے. لیکن ہرڈلز تو آپ کو بالکل آئیں گی, اور وہ بچے کو پتہ ایک ریئلسٹک ایک بتانا کہ جیسے ہر ایک گلاب ہے تو اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں, اور وہ گلاب جو ہے لیکن وہ ہر وقت خوشبو دیتا ہے. وہ گلاب یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے مجھے خوشی کے موقع پہ استعمال کیا یا آپ نے مجھے کسی ڈیتھ کے موقع پر یا کسی افسوس کے موقع پر آپ نے میرا استعمال کیا. صحیح. تو اسی طرح سے ہرڈلز تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں, لیکن آج کل کی جیسے آپ نے کہا کہ جنریشن کو یہ جو میں فیل کرتی ہوں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ ہے سکسیس کا. اچھا, ان کو یہی لگتا ہے. جی, آپ یقین کریں ہمارے سے بعد میں بہت سے ایسے لوگ آئے جن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, جن کے پاس ٹیلنٹ بھی نہیں تھا, جن کے پاس بولنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر سے اٹھ کر جو ہے وہ اسکرین پر بٹھا دیا گیا. آج وہ اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں شاید کسی ٹیلنٹڈ بندے کو ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ بیٹھے ہیں کیونکہ شارٹ کٹ ہمارے یہاں بہت ایزیلی جو ہے وہ استعمال کر لیا جاتا ہے. اور آج کے تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ استعمال کریں اور جلدی سے کسی اچھی بڑی جگہ پر جو ہے جا کر بیٹھ جائیں. یہ بھی بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے. بالکل یہ ہے, لیکن میرے خیال سے پر یہ شارٹ کٹ کتنا ٹائم ہے, سونر اور لیٹر یہ شارٹ کٹ جو ہوتا ہے نا, یہ وہ کوکا کولا کی بوٹل کی طرح وہ جو ایک فریز آتا ہے نا اس میں, اسی طرح وہ بیٹھ بھی جاتا ہے. کیونکہ ویسے بھی جو آپ سیلف سیٹسفیکشن آپ کو ایک ہر جو آپ اسٹیپ ہے آف دا لیڈر جو وہ آپ کو کلائمب کرنے میں ہے, آپ گریں گے تو آپ اس طرح نہیں گریں گے. صحیح بات. جو آپ شارٹ کٹ سے ایک جمپ لگا کر گریں گے تو آپ گریں گے بھی اسی تیزی کے ساتھ. صحیح بات ہے, بالکل. اور لوگ آپ کو لوگوں کا کیونکہ لوگوں کا آپ کے سامنے سفر ہی نہیں ہے ہارڈ ورک کا, بیکاز نتھنگ ول بیٹ ہارڈ ورک. صحیح بات. لک ٹھیک ہے, لک مے بی 1%, لیکن پرسپریشن جو کہتے ہیں نا جی کہ پسینہ جو ہے صحیح بات ہے وہ 99% ہے. اور یہ ہماری نوجوان نسل جتنی جلدی سمجھ لے اتنا ہی بہتر ہے. تبھی تو آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ صرف اور صرف اس کام میں ہے کہ یہاں سے شارٹ کٹ لگتا ہے تو یہاں سے لگا لو, یہاں سے شارٹ کٹ لگتا ہے تو یہاں سے لگا لو. ایون ہر جگہ پر یہی سب کچھ ہو رہا ہے, اور شارٹ کٹ سے لوگ فائدہ اٹھا کر اپنی منزل نہیں پاتے ہیں. صرف ایک کچھ وقت کے لیے ایک جگہ انہیں مل جاتی ہے جس جگہ پر بیٹھ کر پھر ان کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. کچھ لوگ تو اپنی محنت سے جاتے ہیں نا, لیکن آج کل لوگ محنت سے نہیں جاتے. یہ میں آپ کو اعلان صحیح بات کر رہی ہوں. پہلے لوگ محنت سے جاتے تھے, آج کل بندہ, آج کا انسان محنت سے نہیں بیٹھا ہوا کہیں پر بھی. آج کا انسان جو ہے وہ صرف شارٹ کٹ سے بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھیے, میجورٹی آف, سب کی بات تو نہیں ہو سکتی لیکن میجورٹی آف. نہیں, آپ ٹھیک کہتی ہیں, لیکن جو رسپیکٹ کمانڈ کرنا ہے نا, وہ رسپیکٹ آپ ارن نہیں کر سکتے جب تک آپ اس گرائنڈ سے نہ گزرے ہوں. تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ بے شک بڑی سے بڑی پوزیشن پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ ایک اس گرائنڈ سے نہیں گزرے ہیں, آپ نے محنت نہیں کی ہے, آپ گر کے سنبھلنا آپ کو نہیں آیا, تو آپ لوگ آپ کی عزت بھی اس طرح سے نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں, جو واقعات جا رہے ہیں, جو چیزیں جا رہی ہیں, وہ اس میں ہمیں شارٹ کٹ ہمارے لیے بہت پازیٹیو ہمیں نظر آتا ہے کہ شارٹ کٹ ہم لے لیں تو آسانی سے جو اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن جو محنت سے آگے بڑھتا ہے وہ فار ایور ہوتا ہے, اور شارٹ کٹ والے جو ہے وہ آتے ہیں اور پھر کر کے اڑ بھی جاتے ہیں, ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. ایک آپ میں اگر قابلیت ہے نا تو وہ چھپ نہیں سکتی ہے. صرف آپ کو ایک مقام یا ایک پلیٹ فارم ملنے کی دیر ہوتی ہے اور وہاں سے آپ اپنی قابلیت کے جو ہے وہ جھنڈے گاڑتے چلے جاتے ہیں. تو سلمیٰ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ان پروسیس ہم بولنے پہ بات کر لیں, کچھ لوگ بہت اچھا بولتے ہیں
کچھ لوگ بالکل نہیں بولنا چاہتے ہیں لیکن بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں, بول سکتے ہیں, بولتے نہیں ہیں. کچھ لوگ آپ کی طرح بڑا پولائٹ ہوتے ہیں, سلو جو ہے وہ بولتے ہیں اور سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے کبھی کچھ لکھا, کبھی کچھ ذہن میں آیا کہ لوگ مختلف پرسنالٹیز رکھتے ہیں, مختلف سٹائل سے بولتے ہیں, مختلف چیزیں کرتے ہیں. اگر انسان اپنے اوپر تھوڑا سا کام کرے تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اچھا بول سکتا ہے, یا تھوڑا سا برا جو بولتے ہیں وہ تھوڑا رک سکتے ہیں. کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ کبھی لکھا اس ٹاپک پہ کچھ؟ میں نے اس پہ لکھا تو نہیں ہے نبیہہ, بٹ اس پہ یہ ہے کہ میں کیونکہ کسٹمر ایکسپیرئنس اسپیشلسٹ رہی ہوں بینکنگ سیکٹر میں, جہاں کسٹمر ڈیلنگ, پیپل ڈیلنگ بہت ہوتی ہے, پبلک ریلیشنز. تو اس میں یہ ہے کہ میں آئی ٹرین پیپل آن کمیونیکیشن ٹیکنیکس, آئی ٹرین پیپل آن انٹرپرسنل اسکلز اینڈ دیئر گرومنگ اینڈ ایٹیکیٹ. اس میں ہر کسی کو یہ کہتی ہوں, میرا تو کچھ ایسا ہے کہ میں سب کو کہتی ہوں کہ اٹس اے مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ. اس کا تو میں کچھ اتنا کر نہیں سکتی. آپ جتنا سافٹ اسپوکن ہے اس طرح بہت کم لوگ بولتے ہیں جی بہر کی. اور لیکن ایک اور چیز میں سمجھتی ہوں کہ آپ انگلش میں زیادہ بیٹر جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ دے سکتی ہیں. اردو میں بولنے کے لیے ٹھہراؤ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں سوچ کے, تو اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے, رائٹ؟ یہ میں نے یہ چیز جو ہے وہ فیل کی ہے. اور یہ میں نے ایز اے ہمارے نفسیات فیل کر لی نا, یہ ایز اے فرینڈ فیل کر لی, تو وہ مجھے اس لیے آئیڈیا ہوا. لیکن آپ جیسا جو بولنے والے لوگ ہیں جو سافٹ اسپوکن ہیں, جیسے آپ ہمارے بڑی پرسنالٹیز بھی دیکھ لیں جو زیادہ اچھی انگلش بول سکتے ہیں, اردو میں اتنے اچھے نہیں ہیں, ان کے لیے اردو بولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں آپ کیا کہتی ہیں کہ کیسے انسان کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے؟ اس پہ کچھ لکھیں نا, کوئی ذہن میں. جی میں ضرور اس پہ, کیونکہ میں زیادہ پریزنٹیشنز اس پہ کرتی ہوں. جیسے آپ نے ہینڈ رائٹنگ پہ لکھا. جی اس پہ, لیکن کالم میں نے ابھی تک نہیں لکھا ہے. لیکن میں نے ایک کالم اس پہ اس طرح لکھا تھا کہ میں, اور یا جو اپنی ٹریننگ پریزنٹیشنز میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ آپ ایک اس کو زیادہ اپنی جو ایک آپ کی یونیک جو USP ہے, یور یونیک سیلنگ پوائنٹ, اس کو آپ چینج مت کریں. کیونکہ آپ ڈونٹ ٹرائی ٹو ایپ ادرس. آپ نبیہہ ہیں, میں سلمیٰ ہوں, تو ہم دونوں میں جو کچھ فرق ہے کمیونیکیشن سٹائل کا, وہ اچھا بھی لگتا ہے. جی, اور وہ ایک ہمارے رب کی خوبصورتی ہے. اچھا, کیسی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کو پرماننٹ کاپی نہیں کر سکتا, ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے بولنے کا. بالکل پرماننٹ آپ نہیں کر سکتے. ہاں ویسے آپ کاپی کرنا چاہیں تو کسی کو بول کے کاپی کر سکتے ہیں, چل جاتا ہے لیکن آپ الفاظ, یہ چیز آپ کسی سے نہیں چھین سکتے. بالکل, یہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ فیک ہے صرف. ہاں یہ ضرور میں کہوں گی کہ ہماری خاص طور پہ جو نیو جنریشن ہے یا پیپل ہو آر کمنگ ان ٹو, خاص طور پہ جو سروس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں یا جو میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, آپ کی طرح سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں, ان کو ہاں وہ اپنی وائس ماڈیولیشن پہ کام کر سکتے ہیں, وہ اپنی پرسنالٹی پہ کام کر سکتے ہیں, ویئر دے کین کم اکراس ایز بینگ مور کانفیڈنٹ. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی نہیں میں تو پرفیکٹ ہوں, اب نتھنگ نیڈس ٹو بی, ایوری پرسن از اے ورک ان پروگریس. بالکل, ہمیشہ اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نا ایجوکیشن نیور اسٹاپس, تو وہ ہے کہ آپ اس پہ ریسٹ نہ کریں کہ جی میں تو بس اب اکلے کل ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی ہے نہیں. یہاں ویسے سب کا یہی حال ہے, کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں کم ہوں. اور یہ ضرور ہے سب کہتے ہیں کہ ہاں بس ہم ٹھیک ہیں. اور جو ینگر جنریشن ہے ان کو, جیسے ہمارے والدین, آپ کے بھی والدین جو کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. بالکل صحیح. کہ اس طرح نہیں کہ جو بھی آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ نہیں مطلب ہے کہ جو آپ کے دل میں آئے آپ نے وہ بول دیا اور آپ نے کسی کے سینٹیمنٹس کا خیال نہیں کیا, آپ نے انوائرمنٹ کا. آج کے دور میں پازیٹیوٹی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کے پاس الفاظوں میں موجود ہے.
اگر کسی کے پاس بولنے میں موجود ہے, کیونکہ نیگیٹیوٹی کو تو جھنڈے گاڑنے میں ٹائم نہیں لگتا. آپ جتنا مرضی نیگیٹو بولیں, آپ کے لوگ جو ہے وہ مخالف ہو جائیں گے, اور آپ اتنی ہی کہتے ہیں کہ اچھی چیز ہٹ ہوتی ہے یا بری چیز ہٹ ہوتی ہے, بیچ والی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہاں پہ لوگوں نے اسی چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا. حالانکہ جو اعتدال میں چلتے ہیں, جو درمیانے لیول کے لوگ ہوتے ہیں, جو اچھا اور برا دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں, کامیابی انہی کی ہوتی ہے. لیکن یہاں لوگوں نے صرف دو چیزوں کو جو ہے وہ نوٹس کر لیا, اچھی اور بری, کہ یہ بہت اچھی ہے اور یہ بہت بری ہے. اب جو وہ بیچ والے لوگ ہیں وہ بیچارے پس جاتے ہیں, جیسے مڈل کلاس پستے ہیں. یہ وہ والے حالات ہو گئے. ایکسٹریمزم جو ہے وہ تو دیکھیں, چاہے ریلیجن ہو جائے یا زندگی کا کوئی بھی آپ کا ایسپیکٹ ہو, اس میں ایکسٹریمزم آف اینی کائنڈ از بیڈ. بالکل ایسے, اینڈ از ناٹ ڈیزائربل. بالکل ایسے. تو اس میں تو یہی ہے کہ واقعی آپ اعتدال کا ہی راستہ اپنائیں گے تو آپ کامیاب. لانگ ٹرم آگے لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں. لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت اچھا ہونا چاہیے یا بہت برا ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی پرسنالٹی کو بڑا اعتدال میں ہونا چاہیے. بڑا آپ کو جو ہے وہ, آپ بہت زیادہ بھی جو ہے وہ کسی کے لیے حلوہ نہ بن جائیں, اور اتنی بھی جو ہے وہ آپ کسی کے لیے سختی نہ اختیار کر لیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو منہ ہی نہ لگائے. تو یہ جو سینٹر والے لوگ ہوتے ہیں, یہ کامیابی سے اپنا جو مقام حاصل کر لیتے ہیں ایک دن میں, اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے ان کی زندگی میں. لیکن جو بہت سختی اختیار کرتے ہیں میری طرح, میں سچی بات ہے, میرا یہ ہوتا ہے اکثر اوقات, لگتا نہیں ہے, لیکن میں بہت سخت ہوں اپنے رشتوں کے معاملے میں, اپنے جو ہے وہ لوگوں سے بات چیت کے معاملے میں. یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اس لیے میں چاہتی ہوں, میں اپنی اس چیز پر کام کر رہی ہوں, لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ان چیزوں پہ ایکسٹریم لیولز پہ کام کریں. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی. خاص طور پہ خواتین ہمارے ملک میں کئی دفعہ جو ورکنگ فیمیلز ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں کہ ہراسمنٹ ہو گئی, یا اسی وجہ سے سخت ہونا پڑتا ہے. میل ٹو فیمیل کے تھوڑے انڈر کرنٹس ہوتے ہیں. بٹ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باؤنڈری کیا ہے اور ویئر یو نیڈ ٹو ڈرا اے لائن, تو میرے خیال سے کافی حد تک مشکلات کم ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ سلمیٰ آپ کا, آپ تشریف لائیں, اور ہم نے آپ کے کالمز پہ بھی بات کی. ہم نے جو ہے وہ لائیولی بھی جو ہے اس کو ڈسکشن کیا کہ لوگوں کو کس طرح کا ہونا چاہیے, اور آج کی نیو جنریشن ہے جو شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے, اس کو آگے جو ہے وہ شارٹ کٹ کی بجائے محنت سے اپنا مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ناظرین, جو بھی مہمان میرے روز کے گیسٹ ہوتے ہیں, ان سے ہماری ایک تو ہم شکریہ ادا بھی کرتے ہیں ان کا کہ وہ اپنا وقت ہمیں دیتے ہیں اور اچھی باتیں ہمیں آ کر یہاں پہ بتاتے ہیں. مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور جب تک ہم سیکھتے رہیں گے تب تک ہم کامیاب رہیں گے. جو لوگ سیکھنے کی عادت کو چھوڑ کے اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں, زندگی ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے, تکلیف دہ ہو جاتی ہے, اور وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. اسی لیے کوشش یہ کریں کہ لوگوں کا جھمگھٹا نہ بنائیں, مگر کچھ ایک چند اچھے لوگ اپنے ساتھ ضرور رکھیں جو آپ سے خوش ہوتے ہوں, جنہیں آپ کی پرسنالٹی میں بیٹھ کے آپ کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ اچھا لگتا ہو. ایسے کچھ لوگ اپنی زندگی میں ضرور رکھیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.